महाराष्ट्र में असातिज़ा की भर्ती के लिए हुए टैट 2025 टेस्ट के बाद के अमल के लिए हिदायत का एक सरकारी दस्तावेज है। लेकिन ये सिर्फ एक गाइड बुक का जायजा नहीं है। आज हम जिस अमल को समझने की कोशिश कर रहे हैं वो सिर्फ फॉर्म भरने के बारे में नहीं है। ये दरअसल पोर्टल पर जो उम्मीदवार प्रोफाइल बनाएंगे वो उनका एक तरह से डिजिटल जुड़वां है। और इस भर्ती के अमल में सबसे बड़ा चैलेंज ये यकीनी बनाना है कि ये डिजिटल जुड़वां उम्मीदवार की हकीकी काबिलियतों का 100% दुरुस्त अक्स हो। आप पूरा अमल इसी ऑनलाइन सिस्टम यानी पोर्टल के जरिए ही होना है। और ये बातचीत मतलब लाखों उम्मीदवारों के लिए बहुत काम की होने वाली है। मई और जून 2025 में हुए इस टेस्ट के लिए तकरीबन 2,28,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाई थी, जिनमें से 2,09,000 से ज्यादा उम्मीदवार अगले मरहले के लिए अहल करार पाए हैं। तो आज की हमारी गुफ्तगू इन्हीं 2 लाख से ज्यादा लोगों के लिए है। चलें तो फिर इस अमल की गुद्धियों को सुलझाते हैं। सबसे पहले ये टेस्ट था किस लिए? इसका मकसद तो सीधा साधा है, महाराष्ट्र के तमाम सरकारी और निजी स्कूलों में असातिज़ा की खाली जगहों को भरना। जी लेकिन इसका तरीकाकार इतना सीधा नहीं। बिल्कुल। भर्ती की बुनियाद तो टैग 2025 में हासिल किए गए नंबर ही हैं, लेकिन ये सिर्फ सबसे ज्यादा नंबर लाने वाले की जीत नहीं है। इंतखाब करते वक्त कई चीजें देखी जाएंगी। उम्मीदवार किस क्लास ग्रुप के लिए अप्लाई कर रहा है, उसका मजमून क्या है, और सबसे अहम वो किस रिजर्वेशन कैटेगरी में आता है। ये सब मिलकर मेरिट लिस्ट तय करेंगे। और इस पूरे अमल का पहला कदम है खुद तस्दीकी या सेल्फ सर्टिफिकेशन। ये सुनने में तो आसान लगता है कि अपनी मालूमात खुद ही दर्ज करनी है, लेकिन मेरा ख्याल है कि यहीं पर सबसे ज्यादा गलतियों का इम्कान होता है। जी बिल्कुल। उम्मीदवारों को पवित्र पोर्टल पर टैट 2025 का रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर और अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन करके अपनी सारी तफसीलात भरनी है। और यहीं पर वक्त की अहमियत सामने आती है। बहुत ज्यादा। दस्तावेज में 2 तारीखों को बहुत वाज़ेह तौर पर, मतलब एक तरह से सुर्ख लकीर समझने को कहा गया है। पहली, तमाम तालीमी काबिलियतें यानी आपकी ग्रेजुएशन या मास्टर्स 14 मई 2025 तक मुकम्मल होनी चाहिए। और दूसरी, तमाम पेशावराना काबिलियतें जैसे बीएड या डीएड वो 25 सितंबर 2025 तक मुकम्मल होनी चाहिए। एक मिनट, यहाँ एक बात समझनी है। मुकम्मल होनी चाहिए से क्या मुराद है? इम्तिहान दे देना या रिजल्ट आ जाना? बहुत अच्छा सवाल है। इसका मतलब है कि आपका फाइनल रिजल्ट उन तारीखों को या उससे पहले जारी हो चुका हो। अगर किसी का बीएड का रिजल्ट मान लीजिए 26 सितंबर को आता है, तो भले ही उसने इम्तिहान महीनों पहले दिया हो, वो इस भर्ती के लिए अहल नहीं माना जाएगा। ओह, तो उम्मीदवार को सिर्फ इम्तिहान की तारीख पर नहीं बल्कि रिजल्ट आने की तारीख पर भी नजर रखनी होगी। ये एक ऐसी शर्त है जिस पर बहुत से लोग ध्यान नहीं देते। बिल्कुल। ये वाकई एक अहम नुक्ता है। अच्छा, जब उम्मीदवार अपनी सारी मालूमात भरकर अपने डिजिटल जुड़वा को तैयार कर लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है? जैसे ही खुद तस्दीकी का अमल मुकम्मल होता है, सिस्टम उम्मीदवार की काबिलियत की बुनियाद पर उनके लिए दस्तयाब नौकरियों की एक फहरिस्त तैयार करता है। और यहाँ से इंतखाब का तरीका 2 अलग-अलग रास्तों में बँट जाता है। 2 रास्ते? जी, एक रास्ता सरकारी इदारों का है और दूसरा निजी इदारों का। आइए पहले सरकारी इदारों की बात करते हैं, जैसे जिला परिषद या नगर पालिका के स्कूल। उनका क्या तरीक़ाकार है? सरकारी इदारों के लिए अमल बहुत सीधा है। भर्ती बगैर इंटरव्यू के होगी। ये खालिसतन मेरिट पर मबनी है। हर खाली आसामी के लिए पोर्टल सिर्फ एक उम्मीदवार का नाम तजवीज़ करेगा, यानी 1.1 के तनासुब से। मतलब जिसके नंबर सबसे ज्यादा उसे नौकरी मिल गई, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई डेमो नहीं। जी, कोई इंटरव्यू नहीं। ठीक है, ये तो साफ है। लेकिन निजी इदारों के मामले में थोड़ी पेचीदगी है। उनके पास 2 रास्ते हैं। जी हाँ, निजी तालीमी इदारों को 2 ऑप्शन दिए गए हैं। वो चाहें तो बगैर इंटरव्यू के भर्ती कर सकते हैं या फिर इंटरव्यू के साथ। अच्छा, सरकारी इदारों के लिए है। लेकिन अगर वो इंटरव्यू के साथ भर्ती का फैसला करते हैं तो यहाँ खेल बदल जाता है। कैसे? इस सूरत में पोर्टल हर एक आसामी के लिए मेरिट की बुनियाद पर 3 उम्मीदवारों यानी 1.3 के तनासुब से नाम भेजेगा।
پھر وہ ادارہ ان تینوں امیدواروں کا انٹرویو اور ڈیمو کلاس لے کر حتمی فیصلہ کرے گا۔ تو یہ امیدوار کے لیے ایک بہت بڑا اسٹریٹجک فیصلہ ہے۔ اسے اپنی ترجیحات لاک کرتے وقت یہ سوچنا ہوگا کہ کیا وہ صرف میرٹ پر بھروسہ کرے یا پھر نجی ادارے میں انٹرویو کے ذریعے اپنی قسمت آزمائیں، جہاں مقابلہ 1.3 کا ہے۔ بالکل، یہ فیصلہ ان کے کیریئر کی پوری سمت بدل سکتا ہے۔ اب اس دستاویز کے سب سے بڑے اور شاید سب سے پیچیدہ حصے کی طرف آتے ہیں، ریزرویشن کا نظام۔ اسے سمجھنا امیدواروں کے لیے انتہائی ضروری ہے، کیونکہ یہاں ایک چھوٹی سی غلط فہمی بھی انہیں مقابلے سے باہر کر سکتی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ اس نظام کو سمجھنے کے لیے اسے دو حصوں میں دیکھنا ہوگا۔ پہلا ہے عمودی ریزرویشن، جو ہماری سماجی کیٹیگریز پر مبنی ہے، جیسے ایس سی، ایس ٹی، او بی سی وغیرہ۔ اور دوسرا ہے افقی یا متوازی ریزرویشن، جو ہر سماجی کیٹیگری کے اندر مخصوص گروہوں جیسے خواتین یا سابق فوجیوں کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن ان دونوں سے بھی پہلے ایک بنیادی شرط ہے، ایک ایسا اصول جو سب پر لاگو ہوتا ہے۔ بالکل، اور وہ اصول ہے مہاراشٹر کا رہائشی ہونا۔ ریزرویشن کا کوئی بھی فائدہ، چاہے وہ عمودی ہو یا افقی، صرف اور صرف ان امیدواروں کو ملے گا جن کے پاس مہاراشٹر کا ڈومیسائل سرٹیفکیٹ ہے۔ یہ پہلی اور سب سے اہم شرط ہے۔ جی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مہاراشٹر سے باہر کے امیدواروں کے لیے تمام دروازے بند ہیں، یا ان کے لیے کوئی راستہ ہے؟ راستہ ہے، لیکن محدود۔ مہاراشٹر سے باہر کے تمام امیدوار، اور اس میں مہاراشٹر کرناٹک سرحدی علاقے کے 865 گاؤں کے امیدوار بھی شامل ہیں، درخواست دے سکتے ہیں۔ لیکن وہ صرف غیر محفوظ عمومی یعنی ان ریزروڈ جنرل کیٹیگری کی سیٹوں کے لیے ہی اہل ہوں گے۔ انہیں کسی بھی قسم کے ریزرویشن کا فائدہ نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ واضح ہے کہ ڈومیسائل ہونا ریزرویشن کے لیے پہلی شرط ہے۔ آئیے اب متوازی ریزرویشن کی بات کرتے ہیں۔ یہ کیسے کام کرتا ہے؟ متوازی ریزرویشن کی فہرست کچھ اس طرح ہے۔ خواتین کے لیے 30%۔ اور یہ 30% ہر کیٹیگری کے اندر لاگو ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر او بی سی کی 100 سیٹیں ہیں تو اس میں سے 30 لازمی طور پر او بی سی خواتین کے لیے ہوں گی۔ بالکل درست، یہ ریزرویشن کے اندر ریزرویشن کا نظام ہے۔ صحیح۔ اسی طرح سابق فوجیوں کے لیے 15% اور جزوقتی گریجویٹ ملازمین کے لیے 10% ریزرویشن ہے، لیکن یہ دونوں صرف گروپ سی کی پوسٹس کے لیے ہیں۔ اس کے علاوہ پروجیکٹ سے متاثرہ افراد کے لیے 5%، زلزلہ سے متاثرہ افراد کے لیے 2%، کھلاڑیوں کے لیے 5% اور یتیم بچوں کے لیے 1% ریزرویشن ہے۔ چلیں ایک مثال لیتے ہیں تاکہ یہ اور واضح ہو جائے۔ فرض کریں ایک خاتون امیدوار ہے جو وی جے این ٹی کیٹیگری سے ہے، مہاراشٹر کی رہائشی ہے اور ایک رجسٹرڈ کھلاڑی بھی ہے۔ اسے کون کون سے سرٹیفکیٹس جمع کروانے ہوں گے تاکہ وہ ان سب کا فائدہ اٹھا سکے؟ یہ ایک بہترین مثال ہے۔ اس امیدوار کو 3 اہم دستاویزات کی ضرورت ہوگی۔ پہلا، اپنی وی جے این ٹی کیٹیگری کو ثابت کرنے کے لیے ذات کا سرٹیفکیٹ۔ دوسرا، چونکہ وہ وی جے این ٹی کیٹیگری میں خاتون ریزرویشن کا فائدہ اٹھانا چاہتی ہے، اسے نان کریمی لیئر سرٹیفکیٹ بھی دینا ہوگا۔ یہ ایس سی، ایس ٹی خواتین کے علاوہ تقریباً تمام ریزرو کیٹیگری کی خواتین کے لیے لازمی ہے۔ اور تیسرا، کھلاڑی ہونے کی وجہ سے؟ جی، تیسرا، کھلاڑی کوٹے کے لیے اسے کھیل کا مصدق سرکاری سرٹیفکیٹ دکھانا ہوگا۔ اور ای ڈبلیو ایس کیٹیگری کے بارے میں بھی ایک خاص بات تھی؟ جی، ای ڈبلیو ایس کیٹیگری کے امیدواروں کو بھی یہ دھیان رکھنا ہوگا کہ ان کا سرٹیفکیٹ مہاراشٹر حکومت کا ہو، کیندری حکومت کا نہیں۔ مجھے اس میں ایک اور بات سمجھنی ہے۔ معذور افراد کے لیے 4% ریزرویشن کی بات کی گئی ہے۔ کیا یہ ایک مشترکہ پول ہے یا اس کے اندر بھی مزید تقسیم ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ یہ 4% ایک مشترکہ پول نہیں ہے۔ اس میں ہر قسم کی معذوری کی نمائندگی یقینی بنانے کے لیے اسے 4 برابر حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ہر ایک کے لیے 1%۔ اچھا، وہ 4 حصے کون سے ہیں؟ پہلا حصہ جسمانی معذوری کے لیے ہے، دوسرا نابینا پن یا کم نظری کے لیے، تیسرا سماعت میں کمی کے لیے، اور چوتھا حصہ آٹزم اور ذہنی معذوری جیسی حالاتوں کے لیے ہے۔ اور اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے کوئی خاص دستاویز؟ جی، کم از کم 40% معذورے کا سرٹیفکیٹ اور حکومت کی ویب سائٹ www.swavlambancard.gov.in سے جاری کردہ UDID کارڈ لازمی ہے۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں اس حصے پر جو امیدواروں کے لیے سب سے زیادہ تناؤ کا باعث بنتا ہے۔
ضروری دستاویزات کی فہرست۔ جی، کون سے کاغذات ہیں جو ہر حال میں تیار رکھنے چاہیے؟ فہرست لمبی ہے لیکن اسے ٹکڑوں میں سمجھنا آسان ہے۔ سب سے پہلے تو عمر کا ثبوت، جس کے لیے 10ویں کا سرٹیفکیٹ یا پیدائشی سرٹیفکیٹ چلے گا۔ پھر آپ کی تعلیمی قابلیت۔ اور تعلیمی قابلیت سے مراد صرف فائنل ڈگری نہیں، بلکہ ہر سال کی مارک شیٹ، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اکثر تصدیق کے وقت ہر سیمسٹر کا ریکارڈ مانگا جاتا ہے۔ بالکل، ہر سال کی مارک شیٹ اور فائنل سرٹیفکیٹ دونوں ضروری ہیں۔ ایس ایس سی، ایچ ایس سی، گریجویشن، پوسٹ گریجویشن، سب کچھ۔ اس کے علاوہ کلاس 1 سے 8 کے لیے ٹیٹ یا سی ٹیٹ پاس کا سرٹیفکیٹ بھی لازمی ہے۔ اس کے بعد ریزرویشن سے جڑے تمام سرٹیفکیٹس آتے ہیں، جیسے ذات کا سرٹیفکیٹ، نان کریمی لیئر وغیرہ۔ جی، اور متوازی ریزرویشن کے تمام ثبوت بھی۔ اور کچھ دیگر دستاویزات بھی ہیں، جیسے چھوٹے خاندان کا حلف نامہ۔ جی، اسمال فیملی ڈکلیریشن جوائننگ کے وقت دینا ہوتا ہے، اور ایک کمپیوٹر اہلیت کا سرٹیفکیٹ جسے نوکری لگنے کے بعد بھی جمع کروانے کی مہلت دی جاتی ہے۔ لیکن باقی سب پہلے سے تیار ہونا چاہیے۔ جی بالکل۔ یہ تو ہوئی دستاویزات کی بات۔ فارم بھرتے وقت کوئی ایسی خاص ہدایت ہے جس پر اکثر لوگ دھیان نہیں دیتے؟ ایک بہت ہی خاص ہدایت ہے، اور یہ ہمارے ڈیجیٹل جڑواں والے نظریے سے براہ راست جڑتی ہے۔ دستاویز میں صاف لکھا ہے کہ تمام معلومات انگریزی کے بڑے حروف یعنی کیپٹل لیٹرز میں بھری جائیں۔ نام اور پتے میں کوئی شارٹ کٹ یا ابتدائی حروف استعمال نہ کریں۔ اچھا، جیسے اگر نام محمد علی خان ہے تو M.A. خان نہیں بلکہ پورا محمد علی خان لکھنا ہے۔ بالکل۔ یہ ایک چھوٹی سی تفصیل لگتی ہے، لیکن یہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ پورا سسٹم کتنا خودکار اور حساس ہے۔ ایک چھوٹی سی غلطی جیسے نام کی سپیلنگ میں فرق آپ کو سسٹم سے باہر کر سکتی ہے۔ آپ نے 100% صحیح پکڑا۔ نام کے حصوں کے درمیان ایک سپیس دینا بھی لازمی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اس لیے اہم ہیں کیونکہ سسٹم آپ کی معلومات کو آپ کے دستاویزات سے خودکار طریقے سے ملانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ واقعی ایک قیمتی ٹپ ہے۔ اب دستاویز کے آخری لیکن انتہائی سنجیدہ حصے کی طرف چلتے ہیں، جس میں غلط کاموں یعنی میل پریکٹس کے بارے میں سخت انتباہات دیے گئے ہیں۔ جی ہاں، اور یہ انتباہات صرف امتحان میں نقل کرنے کے بارے میں نہیں ہے۔ غلط کام کی تعریف کو بہت وسیع رکھا گیا ہے۔ اس میں کیا کیا شامل ہے؟ اس میں شامل ہے خود تصدیقی فارم میں جان بوجھ کر کوئی غلط معلومات دینا یا کوئی اہم بات چھپانا، جعلی یا تبدیل شدہ دستاویزات جمع کروانا، بھرتی کے عمل پر اثر انداز ہونے کے لیے کسی بھی قسم کا دباؤ استعمال کرنا، اور سب سے سنگین، کسی اور کی جگہ امتحان دینا یا درخواست دینا۔ اور اگر کوئی ان میں ملوث پایا گیا تو اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ نتائج بہت سنگین ہیں۔ امیدوار کو فوری طور پر نااہل قرار دیا جا سکتا ہے، اس کے خلاف فوجداری مقدمہ چلایا جا سکتا ہے، اور اگر نوکری مل بھی گئی ہو اور بعد میں غلطی ثابت ہو جائے تو اس کی نوکری ختم کی جا سکتی ہے۔ سوچیں کہ کوئی 5 سال نوکری کرنے کے بعد اس وجہ سے نکالا جائے کہ اس نے خود تصدیقی کے وقت اپنی ڈگری کا سال غلط لکھ دیا تھا۔ یہ اتنا سنگین معاملہ ہے۔ بالکل، اور اسی سلسلے میں ایک اور بہت ہی خاص انتباہ ہے۔ یہ ان امیدواروں کے لیے ہیں جنہوں نے کسی بھی وجہ سے ایک سے زیادہ سیشنز میں TAT 2025 کا امتحان دیا ہے۔ اچھا؟ جی، دستاویز میں سختی سے کہا گیا ہے کہ ایسے امیدوار اس بھرتی کے عمل میں حصہ نہ لیں۔ اگر وہ ایسا کرتے ہوئے پائے گئے تو ان کی امیدواری کسی بھی مرحلے پر بغیر کوئی وجہ بتائے منسوخ کر دی جائے گی۔ تو اس پوری گہری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ اگر ہمیں امیدواروں کو چند سب سے اہم باتیں بتانی ہوں تو وہ کیا ہوں گی؟ میرے خیال میں سب سے اہم سبق یہ ہے کہ اپنے ڈیجیٹل جڑوا کو بناتے وقت انتہائی محتاط رہیں۔ پورٹل پر بھری گئی ہر معلومات، ہر سپیلنگ آپ کے اصل دستاویزات سے حرف بہ حرف ملنی چاہیے۔ یعنی تفصیل پر دھیان دینا۔ جی، دوسرا، تمام ضروری دستاویزات کو پہلے سے اسکین کر کے ایک فولڈر میں تیار رکھیں۔ تیسرا، کٹ آف تاریخوں کو کیلنڈر پر نشان لگا لیں، اور آخر میں اپنی ریزرویشن کیٹیگری کے قوانین کو اچھی طرح سمجھیں۔ میں اس میں صرف ایک بات جوڑوں گا، یہ سمجھنا کہ یہ عمل عمل شفافیت پر مبنی ہے۔ بعد میں دیکھ لیں گے یا چل جائے گا والا رویہ یہاں بالکل نہیں چلے گا۔ درست۔ آپ کی آن لائن درخواست اور آپ کے اصل کاغذات میں معمولی سا فرق بھی آپ کی امیدواری کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔
کیونکہ آپ کی پہلی جانچ ایک انسان نہیں بلکہ ایک کمپیوٹر پروگرام کرے گا۔ بالکل۔ تو ایک آخری سوال جو ہر امیدوار کو اپنی درخواست جمع کروانے سے پہلے خود سے پوچھنا چاہیے، کیا میرا یہ ڈیجیٹل جڑواں میری حقیقی قابلیتوں اور دستاویزات کا 100% بغیر کسی غلطی کے ایک بہترین عکس ہے؟ کیونکہ آخر میں یہی ایک چیز سب سے زیادہ اہمیت رکھے گی۔